बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत गनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनाश मवशता खुशताश में वशीश में खुशी वर्जा बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदान या वार निश्तातियों की पाकिस्ताना दर मुल्क अमानी अवार वश बात खुश बशिग्रंज बात शुमार करी घर में ग्वात मला गाधार वाद सुबह वशी सर्दी साएगा बातें अल्लाह पाक के रहमत मिसरा अंचु नाजिल बात के नुदानी शंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक ऐसा सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमा मर्दम की जीरहानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक ने जीरहा जुत्ता अलास्विका आमीन 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 सुम्मा आमीन मने वशी गोले चारों का ना यक नदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचो की शुमा जाने ता मश में मेज़बान कहे शुमा बिल्कुल मैंने जान गया था मश में मेज़बान हुमा बलोच पहले अमा मर्दम मना ओली रंदा चारिया गोड़ा आयनी वास मना होती नाम गोशा कपी ताकि बेजाना के वशी सोबे होस्ट कई गुड़ मनावती नाम शुमारा गोश्त के वशी सोब शुमे वती मरागशी जो शुमा अमरूद चारता और मर्सी के प्रोग्राम शुमे वास्ते और मनी अर्ज प्रोग्राम में शुमे वास्ते कदी मनी कोई प्रोग्राम मनी वास्ता नबीता मैदान इंदावती वशी गोले चारों का नहीं वह पुत्रान कनगे वास्ता गोले चारों का शुमे इंतजार कनिए कि नू बारे मर्ची की गेस्ट कई भले मर्ची की गेस्ट रोगे नीमगा चे सारिया मगोशा के मकमोती गोले चारों का सेहत ही हवाले जो बेकना शुमा जोड़ वशी तब ये तो वशी शुमा मनी आवाज़ और शुमे कह आहे गई भले शुमे पैगाम और शुमे मैसेज मनी तक चूक आया अगर शुमे मन यूट्यूब पर चाह गया था पर जाला बुरुए था यूट्यूब कमेंट बेकने था और मैंने बोशे था कि शुमा चेतो रहता और जो अर्ज करनी में शुमारा था कि शुमोती सेहत ख्याल बेकने था तो सेहत ख्याल बेकने था वादे सर नाश्ता बुरे था वर्कआउट बेकने था शुमा कह कि मनी करनिया ने सर अमल को तब अमा मर्दमा को था गोड़ाई वासा गर्मा गोशा लव यू अमा मर्दमा नकोता गुड़ाई वासो गोशा के प्लीज़ बेकने चिया मार वादा शुमारा गोशा की शुमावती ख्याल बेकने था खासकर जाल बोलानी वासा मनी बास प्यार मनी बास महर शुमे वासा के शुमा प्लीज़ वती ख्याल बेकने था चिया यक जाल बुल ही यक लोग ये बुनी और अम्मा ही पूरे लोग चारी शुमा लोग चार गया वार वती अगर सेहत ख्याल करने था गोड़ पूरे लोग ही अमे बेसम के सेहतमंद बई जब आइए बुन सेहतमंद बई थी जब आई लोग जड़ सेहतमंद बा और शुमा द्रोवती सेहत ख्याल बेकने था गोले चारों का नूर मोती मरागश गेस्ट और टॉपिक नहीं मुगा अंचो की शुमा जाने था मैं मरागश अर्ज गेस्ट खास पे और मर्ची के मरागश गेस्ट हम हासी गेस्ट नाम और आइए बाबता गोशगा से पहला मोगोशा के माँ एक गप्पा गोले चारों का नहीं मो बेकना कि गोले चारों का मर्ची की में मरागश बई थी उर्दू था बिल्कुल शुमा सरपत बिकते उर्दू था 6 बजे बीती चौक शुमा जानते जब दिगे चागर दिए गैस दिगे चागर दिए मेहमान में मराकशत का कहती गोड़ा मारोती मरागश जो मेरा आपता ही ज़बान उर्दू था जो ऐसे स्विच करना कपीती भले जब मनोती वशी गोले चारों का निमग पुत्रान कनगी बई गोड़ शुमे गुमश मजान था को जाम ज़बाना गप जना बिल्कुल हमें ज़बाना जो अमशी था अनुमति वशी गोले चारों का निमग पुत्रान चन गया बलूची मैवती मादरी ज़बान था चिया के मलोटा अगर मैं शुमे गुमा भी उर्दू तक पुत्रान बेकना पदमनी गोले चारों कमो देलरंज बांके तो वो कम से कम एक बलूची तक बेचा गोड़ बिल्कुल माँ शुमे गुमा बलूची ता ही गप जना भले चूँकि मैं गेस्ट या देखे चागर देगी गुड़ आई वास्ते में मर्ची की मरागश मारा उर्दू ता स्विच करना कपीती वे दिल्ली जोला के ची वशत कनी में मर्ची की मरागश गेस्ट सरमन राजपूत साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना लंबा छोड़ा मैंने इंट्रो देने के बाद आपकी तरफ आई हूँ पर मैंने आपका सिर्फ नाम बताया और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में खुद बताएं। जी मेरा नाम सलमान अली राजपूत है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। प्रोफेशनली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अभी करंटली जो मेरा एक वॉलंटियर सर्विस वर्क है जो यूथ एक्टिविज़म है वो मेरा ताल्लुक़ रोटरी इंटरनेशनल से एज आ डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक रिप्रेजेंटेटिव है। रोट्रैक जो है वो एक प्रोग्राम है रोटरी का यूथ के हवाले से, तो उसमें अभी मेरी जो जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक रिप्रेजेंटेटिव है। डिस्ट्रिक्ट इज़ बेसिकली सिंध एंड बलूचिस्तान। सो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ तमाम यंगस्टर्स को, यूथ को इन डिस्ट्रिक्ट 3271 विच इज़ सिंध एंड बलूचिस्तान। और इसके साथ साथ प्रोफेशनली जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें मैं अभी कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ। वाह माशाल्लाह। गोले चारों का अगर मैं ओशे की शी प्रोफाइल मैंने करत का भी ताई तो कबाल से चीज़ें लेके था अगर मैं शी बयान कर कब लेती गुण में पूरे मरागशत का मी चीज़ भी तगा गुण में मैं जो टॉपिक की आई बाबत मग पुत्रान को ना होते शेचू
مگوشا کہ مختصر وتی باریا ہوشت اور بعض وشکا میں مختصر مگوشا اشیا پورے ڈیٹیل جو استی وتی بابتا دات بلے گولے چارو کہ گپ پیشے کی مامائی کے نہیں ہوتی وشی گولے چارو شمیں ما گپ پتران کنی ہے منی گپ پیشی سمجھا اتکگا این اگر اسی سمجھا نہیں اتکگا گوڑا ای میں فرض ان کہ ماں امائی کے نہیں بلوچی تا گپ پتران چن گئی شربی سرپدی بی کہ میں چی گپ جاتا چونا وشی بارے چی گپ پہ جاتا گوڑا مک پہلا جوستی کنی اگر شر بلوچی تا منی گپ سرپد بھی تا بنا اگر نبی تا گوڑا مشی سرپدی دے سمجھ آئے کچھ نہیں مجھے اس سے پہلے جب میں نے کوئی اس سے پہلے بس تھوڑا سا یہ صحت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ایکسرسائز اور ڈائٹ کے حوالے سے اور یہ تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے بالکل بالکل کیونکہ میں صحت بول رہی تھی اور صحت ہی ایسے ہی کچھ لفظ اصل میں ملتے ہیں کچھ تلفظ ملتے ہیں تو ان کی وجہ سے زبان جو ہے وہ پہچانی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ املگمیشن مل جاتی ہیں زبانیں ایک شہر سے دوسرے شہر جب مکس ہوتے ہیں لوگ تو وہ کچھ ورڈز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں تو میرے خیال میں بلوچی کی بھی اگر تاریخ ہے تو وہ اسی طرح ہوگی ظاہر سندھ میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو جو سندھ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ لٹرلی جو میں بلوچی بات کر رہی ہوں اگر جو بلوچستان کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بولیں گے کہ اس کی بلوچی بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ انوائرمنٹ کا اثر ہو جاتا ہے اگر میں کراچی میں رہنے والی ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے لائک نہ کراچی میں پروپر اردو بولتے خالص اردو بولتے اور نہ اب اپنی جو خالص زبان ہے وہ بول پاتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے اصل میں بول چال کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے چاہے وہ انگلش ہو چاہے وہ عربک ہو چاہے وہ سندھی ہو پشتو بلوچ جو بھی زبان ہے وہ عام بول چال کی بڑی مختلف ہوتی ہے بجائے جو ہے وہ ادبی زبان کے بالکل لٹریچر تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے تو اسی حوالے سے جب میں اپنا جو پروگرام اسٹارٹ کرتی ہوں ہر پروگرام سیم ہی فلو میں سیم ہی سینٹینس کے ساتھ ایک جو میرا پورا پیراگراف میں نے بنایا ہوا ہے جب سے میں پروگرام کر رہی ہوں تو تب سے میں وہ سیم ہی چیز بولتی ہوں وہ سیم ہی چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے میں السلام علیکم سے اسٹارٹ کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہ ہے کہ میں دعاؤں کے ساتھ اپنا پروگرام اسٹارٹ کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ذرا آپ کے بچپن میں لے کے جاتی ہوں بچپن میں جو ایڈس آتے تھے ٹی وی پہ وہ ہمیں زبانی یاد ہوتے تھے کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھتے تھے پھر بھی جب ان کو سنتے ہیں نا جب وہاں پہ ٹی وی میں چل رہا ہوتا تھا تو ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے بالکل یہی چیز ہے تو یہ ہے کہ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں سیم الفاظ جو بولوں جو لوگ مجھے سن رہے ڈیلی بیسس پہ سن رہے اور وہ بھی اسی چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے صحت کے لیے خود بھی دعا کریں اور دوسروں سے بھی کروا رہے ہیں یہی چیز ہے پھر اس کے بعد میں تھوڑا صحت کے حوالے سے بولی ہوں کہ صبح صبح ناشتہ بہت ضروری ہے بھلے میں خود نہیں کرتی نہیں میں کرتی ہوں ناشتہ کرتی ہوں تو صحت کے حوالے سے بات کرتے پھر میں نے یہ کہا کہ جب ہمارے پاس دوسرے شاگرد مطلب دوسرے جو ثقافت کے یا دوسرے کاسٹ کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے اپنا جو پروگرام ہے وہ اردو میں سوئچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اردو ہماری رابطائی زبان ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم دونوں جبہ اشاروں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سوئچ کرنا ہے پھر اب اس کے بعد جب میں نے آپ سے بات کی پھر آپ کے بعد جو میں نے باتیں کی میں نے یہ بات کی کہ اب میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ پہلے جو میں نے باتیں کی تھی کہ وہ آپ کے سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کب سے کیا بول رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں پہ جو بولیں وہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں اور کچھ الفاظ جو ہے وہ آپ کی مائنڈ میں کلک کریں اور آپ بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو لوگ بھی ملیں گے بہت سارے بلوچی ملیں گے تو تھوڑا ایزی ہو آپ کو تو سب سے پہلے جو الفاظ ہیں میں کب سے اب مجھے بتائیں جتنی باتیں میں نے کی ہیں میں نے ایک الفاظ بہت زیادہ یوز کیا ہے چے کر کے بار بار تھوڑا سا گولے چارو سب سے زیادہ میں نے الفاظ یوز کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے جو یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے گولے چاروں ہمارے آڈینس جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جس فلو میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا پروگرام اور میں نے بولا تھا السلام علیکم گولے چاروں کا تو آپ نے بھی بولا ہے کہ السلام علیکم گولے چاروں کا اور یہ رہا آپ کا کیمرہ السلام علیکم گولے چاروں کا واو مطلب اچھے سے بولا ہے پر میں اپنی کرسی نہیں چھوڑوں گی نہیں کوئی بات نہیں ہے بہت اس کا مطلب ہے گولے چاروں کا میں دیکھنے والے ہمارے آڈینس تو
आपको जो लोग मिलेंगे उनके लिए भी मैं आपको बलूची सिखा दूंगी, जैसे आल शाल के लिए हम पूछते हैं ना कि कैसे हैं आप, ठीक है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगी। सबसे पहले हमें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक किस हवाले से डिस्कस करें? जाहिर सी बात है अभी तो आप यंग, देखिए चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक यूथ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से है और जो मेरी ग्रूमिंग रही है वो चूँकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विद एजुकेशन, तो मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मैं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करूँ जिसने बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ चेंज करने में, मुझे ग्रूम करने में, मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी पर हमें बात भी करनी चाहिए कि अगर यूथ जो है वो किस तरह अपने आप को डेवलप करे, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी और इन करियर ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी सेम यही चीज़ सोच रही थी कि हमें किस तरह खुद को बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई पत्थर है उसको किस तरह से, जिस तरह से हम उसको शेप देना चाहें हम उसे शेप दे सकते हैं। और कुछ लोग जो आर्टिस्ट निकल आते हैं मेहनत करके उसको तराश के एक बहुत ही खूबसूरत मुजस्समा बनाते हैं, जो लोग उसे देखते हैं और याद करते हैं और सदियों सदियों तक लोग याद करते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे आपने देखते ही साथ मैंने आपको बोला कि आप बलूचिस्तान को अगर आप देखें तो सबसे पहले आपकी ज़बान पे क्या आया था? ये होप वाला था, बिल्कुल, क्योंकि इतना खूबसूरत मुजस्समा है और ये कब से है फिर भी लोग इसको याद करते हैं क्योंकि इस तरह से खूबसूरत तरीके से तराशा गया है। तो हम भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और हम खुद को इसी तरह ही तराशें ताकि जो है सदियों सदियों तक लोग हमें याद करें। अगर हम रहें ना रहें हमारा नाम तो रहे। तो प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आपने खुद को ग्रूम किया? देखें, बचपन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी शख्स की डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। तो मैंने एक चीज़ फील की है कि जब मैं छोटा था बचपन में, सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में ही छोटे होने एग्जैक्टली तो मेरे पेरेंट्स ने जो है वो मुझे इनकरेज किया टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये इंतहाई ज़रूरी है और ज़रूरी भी था कि जिसकी वजह से मेरी डेवलपमेंट हुई और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अब ख़ुद को जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे ड्रामाज, टेबलोज़, परफॉर्मेंस है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स है। मैंने सिंध लेवल पर भी काफ़ी स्पीचेस की हैं, वहाँ भी विन किया। तो इस तरह जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मुझे कुछ नए दोस्त मिले। जब ऑब्वियसली एक एजुकेशन सेक्टर या स्कूल के अंदर आप लिमिटेड दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन जब आप एक कंपटीशन साइट पे डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या आप स्कूल्स में जाते हैं, सो आपको नए लोग मिलते हैं। सो आपको ये एक ड्रीम देखने का चांस मिलता है कि आप भी कुछ बन सकते हैं। सो हुआ ये कि जब मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, मेरे पेरेंट्स भी मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे टीचर्स भी अप्रिशिएट करते थे और उस चीज़ ने मुझे जो 60 to 80 स्टूडेंट्स आपको क्लास में नज़र आते हैं उसमें से मुझे नुमाया कर दिया। और उस क्वालिटी की वजह से ये हुआ कि मैं अपने मार्क्स में भी अच्छा आने लगा, क्योंकि देखिए माइंड सेट होता है। जब जिस तरह भी हमने बात की कि जिस तरह हम चाहें ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपनी शख्सियत को, तो वहीं ये होता है कि जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है स्टूडेंट के अंदर या एक बच्चे के अंदर, तो वो फिर पॉजिटिव सोचने लगता है। वो फिर ख़ुद को एक विजुलाइज करता है कि मैंने इस शख्सियत की तरह बनना है और फिर वो उस पर मेहनत भी करता है। तो ये जो माइंडसेट है इसको डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे ख़्याल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से आता है। आज आप देखें हमारे काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, देखें एजुकेशन का जो पैटर्न है वो सेम है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। इवन तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रॉपर एक तरीके से टीचर्स आते हैं, बट द पॉइंट इज़ लेक कहाँ है? लेक यही है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपको गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा नज़र आएंगी और वहीं से बच्चे की ग्रूमिंग होगी। आप देखें वो ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, आप देखें स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, टैबलो परफॉर्मेंसेस हैं, ड्रामाज हैं। तो
ان چیزوں کے ذریعے وہ موٹیویشن ایک ڈیولپ کرتے ہیں ایک چائلڈ کے اندر, اور وہیں سے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ جا کے اس بچے کا فیوچر طے کرتا ہے. سو اسی طرح میں نے جو چیز نوٹ کی ہے میرے بچپن کے اندر, وہ یہی چیزیں تھیں جنہوں نے رول پلے کیا, اور الحمدللہ آج ود دی پروفیشن آلسو میں بہت اچھے سے بات کر رہے, جس طرح آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے, اس طرح اگر آڈینس بھی ہو کافی, ہم جاتے ہیں یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, ہم روٹریک کے حوالے سے ٹریننگ کرتے ہیں, یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کریئر کاؤنسلنگ پہ سیمینارز رکھتے ہیں, پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر رکھتے ہیں. سو دیٹ از جسٹ بیکاز کہ ایک موٹیویشن تھی. ہمارے روٹری انٹرنیشنل ڈائریکٹر ہیں فیض کدوئی صاحب, ہی سیز کہ ڈریم بگ. آپ روٹریک میں ہیں, چاہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, سو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ ڈریم بگ کیسے کر سکتے ہیں. لائک اسکائی از دی لمٹ. آپ اتنا سوچیں کہ آپ کو لگے کہ میرے خیال میں آپ بیونڈ دی ہورائزن آپ سوچ سکتے ہیں. سو یہ جو سوچ ہے یہ کب آتی ہے, ایک پازیٹیو انوائرمنٹ سے آتی ہے. اور پازیٹیو انوائرمنٹ کب ملتا ہے, جب ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو, جب ٹیچرز موٹیویشن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو. تو جب یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اسٹوڈنٹ کی لائف میں آتا ہے تو وہ پھر پازیٹیو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے, اور اس طریقے سے اس کی لائف سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ادروائز آپ دیکھیں اگر فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہوں, یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہ ہوں, سو ایک مائنڈ جو ہے وہ ایک کائنڈ آف لمیٹڈ ہو جاتا ہے, اور وہ بیونڈ دا باکس نہیں سوچ سکتا, بیونڈ دا لمٹ نہیں سوچ سکتا, اور وہ لمٹ کر دیتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو جو کہ شاید آئی تھنک لائک اے برڈ ہے, اور وہ بہت اڑ سکتا ہے فضا میں, لیکن وہ اس کو لمٹ کر دیتا ہے اگر یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو. بالکل بالکل, یہ بات تو وہی ہوئی ہے نا کہ ایک کہاوت ہے, جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر آپ رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بہت اچھی تو یہی چیز, لائک میں نے آپ کے کچھ پوائنٹس یہاں پہ نوٹ کیے ہیں, تو آپ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو روکنا مناسب نہیں سمجھا, تو ہم انہیں پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے وہ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ اسکولس والا ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو پرائیویٹ اسکولس میں جو ٹیچرس ہیں, یا پورے پرائیویٹ اسکول کا اگر ہم بجٹ دیکھیں یا ارننگ دیکھیں کہ بجٹ کے علاوہ جتنا پرائیویٹ اسکول ارن کرتا ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر کی سیلری ہے, کیونکہ ان کی سیلری لاکھوں میں جا رہی ہے. اور گورنمنٹ اسکول کا اگر ہم بجٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بجٹ آتا ہے. لائک اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو گورنمنٹ اسکول میں ان کا بھی بجٹ آتا ہے, ان کا بھی پیسہ دیا جاتا ہے باقاعدہ. اتنے بڑے بڑے جو گراؤنڈس بنائے گئے ہیں گورنمنٹ اسکولس میں, وہ پرائیویٹ اسکولس میں نہیں ملیں گے آپ کو. اتنے بڑے بڑے کلاس رومس ہیں. اگر ہم کلاس رومس کی بات کریں گورنمنٹ اسکول کی, تو ایک کلاس روم ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکولس ان کے جو ہے 4 سے 6 کلاسز نکل جائیں گے صرف ایک کلاس روم گورنمنٹ اسکول کو. سب کچھ ہے گورنمنٹ اسکول میں. اگر ہم ٹیچرس کی بات کریں تو ہائی کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں وہاں پہ, بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے. اب چیز یہ ہے کہ ایکٹیولی ورک پرائیویٹ اسکولس کر رہی ہیں اس وقت, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی ایک وجہ ہے وہ ہے لیک آف ول. ہمارے اندر جو لیک آف ول ہے کہ کچھ کرنا ہے پازیٹیولی, اور ایک تھوڑا سا لیک آف سپرویژن بھی ہے. ابھی دیکھیں پرائیویٹ اسکولس میں ڈفرینس کیا ہے, ڈفرینس صرف یہی ہے کہ ٹیچرس کو پتہ ہے کہ میری سیلری رک سکتی ہے, ٹیچرس کو پتہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, ٹیچرس کو پتہ ہے کہ کچھ دیر بعد ایک اسکول کے پرنسپل جو ہے وہ راؤنڈ پر آئیں گے, ٹیچرس کو پتہ ہے کہ یہ بچے جا کے گھر پر بتائیں گے. سو دس از آل دا سیٹ. اور موسٹ آف دا ٹائم آپ دیکھیں سرویلنس کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں. سو اس طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیولی دیکھی جا رہی ہیں, سرویلنس کی جا رہی ہے. بٹ ایز کمپیریٹیولی ٹو گورنمنٹ اسکولس, آفٹر ہیونگ دیز آل ریسورسز جن کی آپ نے بات کی کہ سیلری ہے, کلاس رومز ہیں بڑے بڑے, انفراسٹرکچر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امپلیمنٹیشن آف ایجوکیشن اور اس کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ تھوڑا سا لو ہے. اس کی بھی دیکھیں سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیک آف ول ہے, اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سرویلنس نہیں ہے, وزٹس نہیں ہے, پرنسپلز بھی اگر آ رہے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. بٹ کچھ چیزیں ابھی امپروو ہوئی ہیں, جس طریقے سے ابھی ایک امپروو گورنمنٹ اسکولز میں ایک اٹینڈنس کا جو ہے
وہ تھم سسٹم ابھی لے کے آئیں, موبائل ایپ کا جو ایجوکیشن سسٹم میں لائیں. سو دیٹ از لائک امپروومنٹ, وی شوڈ اپریشیٹ, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ٹیچرز لازمی اپنی اٹینڈنس شو کریں گے. ادروائز پہلے کیا ہو رہا تھا, کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا, اینڈ وی ڈو ناٹ نو کہ کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے جو ہے وہ پڑھانے واقعی آتا ہے, یا وہ آج کل بس کافی عرصے سے بیٹھتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی کتنی انرولمنٹ ہے گورنمنٹ اسکولس کے اندر, اور وہ کتنے اسٹوڈنٹس واقعی آتے ہیں, اور کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف ایڈمیشن لیا ہوا ہے گورنمنٹ اسکول میں. سو دس از آل ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کلیکٹیولی میں آپ کو بات بتاؤں کہ صرف ایجوکیشن سسٹم میں نہیں, ہم ایز اے نیشن بھی ہمارا ایک سوشل ڈس آرڈر ہے. ہماری پرسنلی بھی ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. سو وہی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارا ایک چھوٹا سا ریڑھی والا بھی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ میں بھی ڈفرینس ہے, وہ بھی ولنگلی کام نہیں کر رہا, وہ بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام نہیں کر رہا. سو اسی طرح اگر چھوٹا سا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی کلرک بھی ہے, سو وہ بھی اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح اسے پازیٹیولی کرنا چاہیے. میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے چائنیز کے ساتھ کام کرنے کا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر. سو آئی ہیو وٹنس دیٹ دے آر ٹرولی سنسیئر ود دیئر پروفیشن. وہ اتنے پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, صبح 6 بجے آئیں گے تو 7 بجے جا رہے ہیں, کہیں پہ 5 بجے جا رہے ہیں, اینڈ دے ہیو دیئر آفیسز آن دا سائٹس. اگر وہ سائٹ وزٹ پہ بھی آ رہے ہیں تو وہاں بھی آفس بھی ہے کہ اگر تھوڑا سا بریک لینا ہے تو ہم پھر اگین سائٹ پر چلے جائیں. سو اور سیٹرڈے سنڈے بھی ان کی چھٹی وہ نہیں لیتے, خاص طور پہ کنسٹرکشن سائٹ سے میرا تعلق ہے. سو دس از دا ڈفرینس, لیک آف ول, اور ہماری ایک پازیٹیو یوں کہہ لیں کہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ہماری ایز اے نیشن. سو وہی چیز ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ان دی ایجوکیشن سیکٹر آلسو, کہ وہ جو ٹیچر ہے, دیکھیں ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے, ہمیں خود کو بھی بلیم کرنا ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ, ہمیں خود ٹیچرز کو بھی بلیم کرنا ہوگا ایز اے ٹیچر, اور ہمیں گورنمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, جو منسٹری ہے, جو ادر دین دیٹ ہے, ان کو بھی تھوڑا سا بلیم کرنا ہوگا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. جب بھی قومیں ترقی کرتی ہیں وہ کسی ایک فرد کی بنا پہ نہیں کرتی, یا کچھ چند فرد کی بنا پہ نہیں کرتی, وہ ایک کلیکٹیو سب کی محرون منت ہوتی ہیں, ہر ایک شخص کی محنت ہوتی ہے. تو اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں وہی لوگوں نے ترقی کی جن کی ٹیچرز, استاد جو ہیں وہ خاص طور پہ بہت اچھے رہے ہیں. تو یہی ایک میرے خیال میں وجہ ہے کہ جو ڈفرینس کریٹ ہے ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں, کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا سسٹم, ڈنڈا سسٹم, میں یہی چیز سننا چاہتی تھی کہ اس چیز پر جو ہے وہ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہو تو آپ اس کے اوپر نظر ثانی بھی کرو. اس طرح کے بہت سارے اسکولس ہیں جو گورنمنٹ اسکولس ہیں. میں اسکولس بھی نہیں کہوں گی کہ صرف ایک جگہ مقرر کی گئی ہے اور سالانہ اس کا بجٹ جا رہا ہے. اگر میں کہوں کہ کروڑوں میں, لاکھوں میں اس کا بجٹ جا رہا ہے, اور وہاں پہ بچوں کے بجائے, اگر میں کہوں کہ ٹیچرز کے بجائے وہاں پہ بیل, بکریاں, باقاعدہ طبیلہ بنا ہوا ہے, اگر ہم یہی کہیں گے. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اگر کروڑوں روپے جا رہے ہیں, لاکھوں روپے جا رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے اس وقت, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ پیسہ وہاں پر خرچ کریں نا, آپ لوگ بچوں پر خرچ کریں, کہ بچوں کی پڑھائیوں پر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور وہی ٹیچرز جا کے اپنا پرائیویٹ اسکول جو ہے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اگر ہزاروں روپے چارج کر رہے ہیں بچوں کے, اور اپنی سیلری الگ لے رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہو تو آپ اس کے اوپر نظر ثانی بھی کرو. میں سارے گورنمنٹ اسکولس کی بات نہیں کری الحمدللہ. اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, اور میری جو ٹیچرز ہیں وہ بہت اچھی رہی ہیں. ابھی بھی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہی جوش آتا ہے, اور میں ان کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں اور دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. کہ کچھ مجھے ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ اسکولس کو کچھ این جی اوز اڈاپٹ کرتے ہیں. جی ہاں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ جب گورنمنٹ اسکول آلریڈی اس کے اوپر اتنا سارا خرچہ ہو رہا ہے تو این جی اوز اس کو کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟
تو یہ سوال بھی میں نے جو اپنی جو ٹیچر سے کیا تھا انہوں نے مجھے اس کا جواب ٹھیک طریقے سے نہیں دیا، کیونکہ ہمارا جو اسکول تھا اس کا نام تھا ابراہیم علی بھائی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سڈنلی ہمارے اسکول کا نام چینج ہوا، کیونکہ یہ چیز تھی نا کہ ہم درخواست میں لکھتے تھے کہ جناب خدمت ہیڈ منسٹر صاحبہ، تو یہ چیز پھر اس کے بعد سڈنلی ہمارے اسکول کا نام چینج ہوا. ٹیچر آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گرلس اینڈ پرائیویٹ اسکول. میں نے بولا سٹی ڈسٹرکٹ کیوں؟ پھر یہ کہا کہ اب نام چینج ہو گیا ہے ابراہیم علی بھائی سے، تو آپ کا جو ہے یہ ڈسٹرکٹ نے سٹی ڈسٹرکٹ نے جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. سٹی ڈسٹرکٹ ایک بہت بڑی این جی او ہے فلا. میں نے بولا کیوں؟ کہا کہ اب آپ کے اسکول میں بہتری آئے گی. تو کیونکہ اب این جی او نے اڈاپٹ کیا، اب این جی او کے نگرانی میں سب کچھ ہوگا. این جی اوز آئے، وزٹ کیا، سب کچھ. میں نے بولا یہ چیز گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرتے اس چیز کے اوپر کام؟ دیکھیں کیوں نہیں کرنے کا تو کوئی ایک پرٹیکولر جواب نہیں ہے، کیونکہ وہی والی بات آ جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لیک آف ول ہے، لیکن ہاں اس پر تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے یا ان کی سپورٹ کیوں چاہیے. بالکل. دیکھیں ویسے تو آلریڈی اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ جب یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک پرابلم آتی ہے، سو وی ٹرائی ٹو موو ٹورڈز دس سولوشن. جس طرح ہم نے ابھی پہلے بھی میں نے بات کی کہ اٹس آلویز اے کلیکٹیو ایفرٹ، ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. سو دیکھیں یہ ایک پازیٹیوٹی ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی لیول پہ کام اچھا نہیں ہو رہا اور کچھ لوگ اس کی ذمہ داری لے کے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ این جی او کی شکل میں ہو یا کسی آرگنائزیشن کی شکل میں ہو، تو آئی تھنک لیٹ از اپریشیٹ اٹ. اچھا دوسری اس کی بات کیا ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں اس کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ اکثر جب ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں، سو آج کل تھوڑا سا پرائیویٹائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا کانسیپٹ ہے، پی پی پیز. تو اس لیے جب دیکھیں کسی چیز کی جب کمی محسوس ہوتی ہے تو دوسری چیز اسے بیلنس کرتی ہے. اٹ از آلویز لا کہہ لیں، یہ ایک سینیریو ہے، دنیا کا قانون ہے کہ ایک چیز کی اگر کمی ہے تو دوسری کی چیز اسے بیلنس کرے گی، دوسری چیز اسے بیلنس کرے گی. سو ابھی جو این جی اوز کا رول ہے وہ اس وجہ سے بھی امپورٹنس رکھ رہا ہے اور ہو رہا ہے کیونکہ جو ادارے جنہیں رول پلے کرنا تھا وہ رول اپنا پلے نہیں کر رہے. سو میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں فلنتھراپی کے اندر پاکستان کے اندر، دنیا میں کہتا ہوں کہ اگر کمپیئر کریں سو وی آر ناٹ ایز بگ کنٹری، بٹ فلنتھراپی کے اندر وی ہیو ریکگنیشن، ہماری ایک پہچان ہے اور ہم ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. چونکہ جب کام ادارے نہیں کر رہے تو کسی نے تو کرنا ہے. آئی تھنک سو دیٹ از بیٹر، کیونکہ اس میں اگر کوئی آرگنائزیشن اسے ایڈاپٹ کرتی ہے تو وہ پراپر سرویلنس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں لیاری کے اندر روٹری کلب سن سیٹ ملینیم نے کارا بھائی اسکول ایک ایڈاپٹ کیا ہوا ہے. دے آر ورکنگ مارولس. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اخوت کافی اسکولس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ادر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. سو آئی تھنک یہ سب ادارے جب کام کر رہے ہیں، ابھی لٹریسی مشن ہے روٹری انٹرنیشنل کا، جس پہ ہمارے روٹری انٹرنیشنل ڈائریکٹر فیض کدوائی صاحب نے کافی سالوں تک بہت ابھی تک بھی ہم کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کافی لائبریریز ہم نے بنائی ہیں. سو دیٹ از واٹ ایک اچھی چیز ہے، ایک پازیٹیوٹی ہے. کچھ چیز وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کرن ہے، جو امید کی کرن ہے کہ چلیں اندھیرے میں روشنی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی ادارے ہمارے کام نہیں کر رہے تو یہ بھی اداروں کی طرح ایک ہیلپنگ ہینڈز ہیں. اور پھر میرے خیال میں جو ابھی اکنامک کنڈیشن آف پاکستان ہے، جس طرح آئی تھنک گورنمنٹ سیلریز بڑی مشکل سے پے کر رہی ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک اچھا ہے کہ ہم این جی اوز، سروس آرگنائزیشنز اور فلنتھراپی آرگنائزیشنز کے ذریعے ہم سپورٹ لے رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. سو یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اور آئی تھنک اس کی نیڈ بھی ہے. جب کوئی رول کام نہیں ہو رہا تو آئی تھنک کسی نے تو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. سو میں تو اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، بٹ آبویسلی ایک پراپر چینل، ایک پراپر وے ہونا چاہیے. اس میں بھی دیکھیں ایسے نہ ہو کہ کوئی نگیٹیوٹی ہو، کرپشن نہ ہو. سو اس طریقے کی چیزیں اگر پازیٹیولی
کام ہو رہا ہے جس طرح, کیونکہ میں نے فارمیشن دیکھی ہے اسکولس کو بدلتے ہوئے, تو میں اس لیے اس کو اپریشیٹ کروں گا. این جے وی آپ دیکھیں اتنا بڑا اسکول ہے, اسے اخوت نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, روٹری بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ تھنگز آر گوئنگ آن, اور اس طرح میرے خیال میں اچھی چیز ہے, یہ ہونا چاہیے, بٹ ایک پراپر وے میں ہونا چاہیے, اس میں کوئی بےایمانی نہ ہو, ایمانداری کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں یہ فیوچر کا معاملہ ہے, یہ میرے اور آپ کے فیوچر کا نہیں ہے, یہ ایک پوری قوم کے فیوچر کا معاملہ ہے. جو بچے آج تعلیم حاصل کریں گے انہیں ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. جس طرح آج ہم پڑھ کے آئے ہیں, اس طرح آج جو ہم سے چھوٹے لوگ ہیں وہ پڑھ کے آگے جانا ہے, انہیں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, ہمیں سنبھالنی ہے. سو آئی تھنک ہماری ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, ہماری انکریجمنٹ بہت ضروری ہے, موٹیویشن ہمیں بہت ضروری ہے, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جس طرح سوشل میڈیا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے, اسی طرح وہاں ایک نگیٹیوٹی بھی ہے, ایک سینس آف ہوپلیسنیس ہے, سینس آف گریونس ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہی پلے کریں گے. جس طرح ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے, تو آئی تھنک یہ جو ادارے ہیں جو خاص طور پہ جو والنٹیئر آرگنائزیشنز ہیں, ان کا آئی تھنک رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ کہیں پہ اپنا بہت اچھا رول نبھا بھی رہے ہیں. سو آئی تھنک ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جس طرح میں نے بات کی کہ ایک کرن کی مانند ہے یہ, سو اٹ از گڈ. بالکل بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی, پر جب آپ بات کر رہے تھے میری نظریں بار بار آپ کی جو کوٹ پر 2 بیج لگے ہوئے ان کے اوپر جا رہی. آپ ذرا ان کے بارے میں مجھے بتا دیں. دیکھیں روٹری انٹرنیشنل جو کہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے, سو ہمارے پاس ہر سال جو ہے وہ لیڈرشپ چینج ہوتی ہے پوری انٹرنیشنلی, چاہے وہ روٹری انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ ہوں, چاہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے گورنرز ہوں, یا ڈسٹرکٹ روٹریک یوتھ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں, سو سب چینج ہوتے ہیں. سو ہر سال جب روٹری انٹرنیشنل کے ایک نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں, سو وہ ایک یہ نئی تھیم دیتے ہیں, جو نیچے والی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا نام ہے, پراپر تھیم ہے, اس کے پیچھے ویژن ہے, کریٹ ہوپ ان دی ورلڈ. تو آپ دیکھیں کہ اس تھیم کی بیسس پہ ہم لوگ پوری دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک میسیج لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو آپ اوپر والی پن دیکھ رہی ہیں, سو دیٹ از روٹریکٹ. بیسیکلی روٹریکٹ از دی پروگرام آف روٹری وچ از روٹری ان ایکشن, یعنی کہ یوتھ سے ریلیٹڈ ینگسٹرز گروپ کو ہم روٹریکٹ کہتے ہیں. روٹریکٹ آرگنائزیشن ہے, اینڈ روٹریکٹرز آر دی پارٹ آف دی آرگنائزیشن. سو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہماری تھیم ہے, ہر سال یہ تھیم بدلتی ہے, جسٹ ٹو موٹیویٹ اینڈ جسٹ ٹو انگیج دی روٹری انٹرنیشنلز کے جو ممبرز ہیں, 1.4 ملین ہمارے ممبرز ہیں. جو ینگ یوتھ ہے وہ نیئرلی 3 لاکھ جو ہے وہ ممبرز ہیں یوتھ کے پورے انٹرنیشنلی 190+ کنٹریز میں ہم موجود ہیں. سو یہ تھیم پنز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری پہچان ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو پٹ اٹ آن آر چیسٹ, تاکہ لوگوں کو نظر آئے, اور لوگ جس طرح آج آپ نے سوال کیا, لوگ ہمارے بارے میں جانیں, ہمارے کام کے بارے میں جانیں. سو کریٹ ہوپ ان دی ورلڈ ایک بہت بڑا ویژن ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ, اور آئی تھنک وہ انشاءاللہ ہمیں ہوپ دیتا ہے, امید دیتا ہے. کیونکہ ایک فلم کا ڈائلاگ بھی تھا کہ کھانے کے بغیر انسان شاید 1 ہفتے زندہ رہ سکتا ہے, اور پانی کے بغیر میرے خیال میں گھنٹہ زندہ رہ سکتا ہے, گھنٹوں کچھ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن امید کے بغیر 1 سیکنڈ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. سو یہ امید ہی ہے جو ہمیں ایسے تنگ حالات میں بھی زندہ رکھتی ہے, اور اچھے حالات میں بھی ہمیں اور آگے بڑھنے کی امید دیتی ہے. سو آئی تھنک دنیا بھی اسی امید پر چل رہی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے. سو یہ امید ہی ہے جو ایک اندھیرے میں بھی ہمیں روشنی کی مانند ہے. سو دنیا میں جب ہم روٹری انٹرنیشنل کام کر رہا ہے, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہو, چاہے انوائرمنٹ کا کلائمیٹ چینج کا ایشو ہو, یا پھر چاہے ایجوکیشن کا ایشو ہو, یا پھر میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ہو, ڈیزیز پریونشن کا ہو, یا پھر پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن کا ہو. سو روٹری ایک امید دے رہا ہے, ہوپ دے رہا ہے دنیا کے اندر کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ دنیا ایک اچھائی کی طرف جا رہی ہے. اور میرے خیال میں جتنی بھی برائیاں ہو جائیں معاشرے کے اندر, لیکن امید ہی ہے جو ہمیں یہ بات کا احساس دلاتی ہے کہ آج نہیں تو کل بدلنا ہے,
اور آئی تھنک بہت کچھ اچھا ہونا ہے. بالکل بالکل. آپ کی بات سے مجھے جو میری ٹیچر ہے، میری استاد اسانی، ان کی ایک بات یاد آ گئی. وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھو اور برے کے لیے ہمیشہ تیار رہو. ایسے ہی ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ پازیٹیو سوچا کرو، اچھا سوچا کرو، اچھی کی امید رکھو. ایسا نہیں کہ اگر آپ اپنی امید پر نہ اتریں، کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس چیز کی امید کر رہے ہوں شاید وہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں. اب یہ سب کچھ تو ہمارے رب پاک کا کمال ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نراش ہو جاتے ہیں. اگر میں بلوچی میں کہوں کہ دل رنج ایک الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مایوس ہونا. دل رنج اس کو بولتے ہیں، مایوس ہونا. تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس چیز کی امید کی، میں نے اس کے لیے کوشش کی اور اس کا دروازہ میرے لیے نہیں کھلا گیا. ہو سکتا ہے ہم اس چھوٹے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے. پھر ہمیں برے کے لیے تیار رہنا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم اچھا نہیں ہوا ہمارے ساتھ پھر ہم ڈپریس ہو جائیں کہ کیوں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. تو یہ چیز ہے اور یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے. اگر میں کسی چیز کی امید کرتی ہوں یا کسی چیز کے بارے میں سوچتی ہوں تو یہ الفاظ میرے ایک دم کانوں میں بجتے ہیں کہ ہما اچھے کی امید رکھو اور برے کے لیے ہمیشہ تیار رہو. تو اسی طرح اگر میں کہوں کہ استاد ہی ہمیں بڑھاتے ہیں آگے، ہمیں گروم کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمیں گروم کرنے میں. کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا بالکل اگر آپ کی اجازت ہو تو. دیکھیں چونکہ ابھی ہم نے بات کی یہ مایوسی کے حوالے سے، تو ابھی روٹری انٹرنیشنل کا ایک مینٹل ہیلتھ پہ ہم لوگ بڑا کام بھی کر رہے ہیں. سو اس سے ریلیٹ میں آپ کو کرتا ہوا ایک بات کروں گا. دیکھیں انٹرنیشنلی اداروں کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کی ہم بات کر رہے تھے، ٹاپک بھی وہی تھا. سو دے ہیو اے کنسلٹنٹ ان دیئر اسکولز جو بچے کی ایٹیٹیوڈ پر، اس کی ایکٹیونیس پر، اس کے ایکشنز پر وہ نظر رکھتا ہے اور وہ ان کے مسئلوں کو آپ اکثر ہم نے موویز میں دیکھا ہے کہ وہ انہیں علیحدہ بلاتے ہیں اور وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از یور میٹر، آپ مارکس کم کیوں لے رہے ہیں، یا آپ تھوڑا سا کلاس کے اندر چونکہ سرویلنس کیمراز لگے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈل ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ایگریسو بیہیویئر ہے. سو وہ اسے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں. سو دیکھیں ڈسکشن بہت ضروری ہے لیکن ہمارے یہاں وہ بھی لیک ہے. اگر بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو وہ بس ڈانٹ پڑے جا رہی ہے اور اس کا جو ریئیکشن اس پہ آ رہا ہے ہم نے اس سے کبھی نوٹ نہیں کیا. پیرنٹس بھی خاص طور پہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ایٹیٹیوڈ کو. اکثر چائلڈ کے اندر آپ دیکھیں ایگریسو بیہیویئر آتا ہے اور تھوڑا سا مطلب ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ آتا ہے اور وہ خاص طور پہ اکثر خودکشی کی طرف بھی لے جاتا ہے. بچے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ اگر نوٹ کریں گے وہ بہت چھوٹی بات ہوگی اور وہ اس پر خودکشی یعنی اپنی لائف ختم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک بہت ضروری ہے کلیکٹیولی جو نیگیٹیوٹی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی بہت ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم خاص طور پہ ارننگ کی طرف بڑا سوچتے ہیں، پیسے کی طرف بہت سوچتے ہیں، پورا دن جاب پر لگے رہتے ہیں، لیکن ہماری مینٹل ویل بینگ کا ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا. سو آئی تھنک میں یہی کہوں گا کہ بہت ضروری ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ ایک آفس یا ایک کنسلٹنٹ آفس ضرور ہو جہاں پہ جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوں جو کہ کنٹینیوسلی بچے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں اور انہیں گائیڈ کریں کہ اب فردر کس طرح کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کے ایکشنز بھی نیگیٹو ہوتے جائیں گے. میں فار ایگزامپل آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال رکھتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ آپ کا میرے ساتھ رویہ آہستہ آہستہ بدلے گا. یہ کیونکہ ایک نیگیٹو انرجی ہے جو میرے اندر سے آپ کو فیل ہوگی میرے ایٹیٹیوڈ سے. کیونکہ میں آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ میں یہ مطلب تھوڑا سا میرا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوگا. لیکن یہی اگر میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ بہت اچھے سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سو اسی طرح جب بچے کی بات کرتے ہیں تو ان اسکول ٹیچرز کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، پیرنٹس کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، ہمارا ابھی سوشل ڈس آرڈر بھی کافی ہماری فیملیز چونکہ پہلے اٹیچ رہتی تھیں، تین فیملیز ساتھ تھیں تو بڑا چھوٹا سب کی ادب و احترام تھا. وہاں سے بھی ابھی ہم ڈس آرڈر، سوشلی ڈس آرڈر ہماری معاشرے میں آتا جا رہا ہے.
اور وہی ہماری مینٹل ہیلتھ بھی ویک کر رہا ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کم ہیں. سو آئی تھنک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اسکول کے اندر اسپورٹس ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ڈفرینس آئے گا. اور پھر کلیکٹیولی جب نیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ آج کل نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اس لیے مینٹل ہیلتھ کی بہت ضرورت ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے میرے خیال میں ہم سب نے ایک رول پلے کرنا ہے, ایک میسیج پازیٹیو ہم اپنے اندر چینج لے کر آئیں. کوشش کریں جو میٹر ڈسکشن سے سولو ہونا ہو وہ ڈسکشن سے ہم سولو کریں, اور کسی کو سنا کر سولو کریں. ہمارے اندر لسننگ پاور بہت کم ہے, ہم ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ میں بولتا جاؤں, اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں, زبان ایک دی ہے, تو یہ کان 2 بالکل. اسی پر لیے ہے. آج ہم آپ کو روکیں گے نہیں, آپ بولتے جائیں کیونکہ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں. پر میں آپ کو بولوں گی کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ میں آپ کو کہ آپ کی ایک آنکھ سندھ اور ایک آنکھ بلوچستان کی طرف ہے, تو میں بلوچستان کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں آپ نے وزٹ بھی کیا ہے, وہاں کی یوتھ کے بارے میں ذرا آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, یوتھ چاہے دنیا کی کسی بھی حصے کی ہو, یوتھ از آلویز اے پوٹینشیل. یوتھ ہمیشہ 4 قدم آگے ہوتی ہے ہمارے کرنٹ نوجوانوں سے, مطلب لائک ابھی ایلڈرلی پیپل سے آگے ہوتی ہے. مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو شاید میں اپنے پیرنٹس سے 1-2 قدم آگے اس لیے ہوں کیونکہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے. جو اب آنے والی نسلیں ہیں, جو چھوٹے بچے, وہ ہم سے اور زیادہ آگے ہیں. سو آئی تھنک پوٹینشیل کی جب بات کرتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, KPK ہو, یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, یوتھ از آلویز پوٹینشیل, اٹ ہیز دا پوٹینشیل. تو میرے خیال میں بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور وہ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور انہیں ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے. اکثر میں نے دیکھا بلوچستان کی یوتھ جو ہے وہ کراچی اگر نیئر پڑ رہا ہے, گوادر سائڈ پر ہے, یا پھر وہ تھوڑا سا جھلمکسی اور یہ ایریا کی طرف ہیں, تو وہ پھر شفٹ ہوتے ہیں, سندھ کی طرف آتے ہیں, اور اگر سبی وغیرہ حصہ ہے تو وہ تھوڑا اپر سندھ کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئٹہ جائیں اور اس طرف جائیں تو وہ پھر اسلام آباد, پنجاب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا KPK کا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا بہتر ہے, سو وہ وہاں موو کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے, اور ہم کام کر بھی رہے ہیں. اور آئی تھنک گورنمنٹ کو بھی اور ہر ادارے کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں خاص طور پہ بلوچستان کی یوتھ کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ دیکھیں, دنیا میں یوتھ ہر جگہ پوٹینشیل رکھتی ہے. آپ کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, تو آپ اپنی اس انرجی کو یہ سوچ میں نہ ضائع کریں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. چونکہ ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنیکل چیزیں زیادہ, اسکلفل دور ہے, آپ کے پاس اسکلز اگر ہیں تو آپ کو دنیا میں پہچان, آپ گھر بیٹھے بھی کما سکتے ہیں, پہچان بن سکتی ہے. سو آئی تھنک آپ گھر بیٹھ کے, میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسکلز ڈیولپ کریں, کورسز کریں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ. کورسیرا ایک پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. تو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں بلوچستان کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. جیسے کہ سر میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے کچھ پوائنٹس نوٹ کر کے رکھے ہیں, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے بعد جو کچھ چیزیں کہی ہیں. آپ نے کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں ذکر کیا تھا, تو اپنے اسکول کا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اسکول میں آئے, ہم کالج تک آ گئے. اب یونیورسٹی کے ٹائم ہم کیسے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں, ہم کیا کریں. بہت سارے جو ہے گھر میں لوگوں کی کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جیسے میری ہوئی, بھائی نے, سسٹر نے, امی نے, ابو نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. مجھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز پہ جا کے وزٹ کرو, سبجیکٹس دیکھو کہ کون سا سبجیکٹ ہے تمہیں, کون سا سوٹ کر رہا ہے. تو 1 مہینہ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے. پھر میں جس چیز پہ آئی اور میرا انٹرسٹ دیکھا گیا کہ آپ جرنلزم میں جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر یہ چیز میرے گھر میں ہوئی, ضروری نہیں کہ سب گھروں میں اس طرح کی چیز ہو. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کریئر کاؤنسلنگ پر کام کر رہے ہیں, کس طرح کام کر رہے ہیں؟
بتا دیں. دیکھیں کریئر کاؤنسلنگ میرے خیال میں اس طرح ضروری ہے جس طرح کہ پانی انسان کی زندگی میں ضروری ہے. اگر کسی کو منزل. سرمن صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ مجھے یہاں پہ بریک لینے کا کہہ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی بریک لے لوں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت لمبی گفتگو ہوگی. تو گلے چاروں کا نواز بھی تے گونڈوئی بریک کی سوری بریک اپ تی مراگش بیٹھ جا کرنی. وشت کے منی وش گولے چاروں کا شما بریکشوتی میں چائے بھی اتکا ایرا میں کہہ رہا اور شما انتو جانے تھا کہ میں چائے بابتا ہر بارا گپ اتران کنا کہ ما پدا اما دمگانی بابتا وشاں کہ اما دمگ جو سردے دمگا کوئٹے مابر بکنا یا منا چگوشنتی تیوگے پاکستانہ چھ مردم چار گیا منا در ملک کے مردم چار گیا. چائے تو کا جیسے میں چائے کیٹیگری گب جا کے آئیے تو کا چائے تو کا شکرے ہاوار واد بھی ماں کننتی اور امی چائے کپا لاتی مردم اجدا کپ ور گیا لاتی مردم ابدا ور گیا لاتی مردم سیزا ور گیا لاتی مردم پانزدا ور گیا. گوڑا پلیز ای جو استے وتی چائے کم بکنے تم وتی مراگا شانی تو کا بار بار امی چائے بار وہ شور آئی تو کا پورا میں ڈیل گشتا ہوتی ایک مراگا شیتا کہ چوں بنی یہ چائے اور چی نقصانات شما اگر چارتا اور شمارا پتہ ہے اگر شما عشق ہوتا ہے یہ بابتا کہ میں یہ بابتا گپ جاتا چائے تو کا نمک چون مان بئی چی وجہ چوں میں جو استی صحت خراب کرتی گوڑا امی چیزیں شما وتی تک مدار تا شما ایشے دیما بھی شنگ بکنے تا. گولے چاروں کا میں چائے بابتا گپ جا نہیں میں پدا رہا ہوئی وتی ٹاپک کے نیمگا انچو کہ میں ہوتی گیسٹ ایک میں گپتران کن گئی تھی کریئر کاؤنسلنگ کے باروہاں پدمشی میں زو بریک کی زورتی گوڑا میں انچو میں چاہت کا بلے نہیں میں پدم ہوتی اما گپترانا بڑھ جا کنی کہ ماں کریئر کاؤنسلنگ کے بابتا گپ جن گئے تھے. سمجھ آئے کوئی سرمن صاحب؟ کریئر کاؤنسلنگ آپ نے بتایا پہلے چائے کی آپ نے بات کی کہ بالکل یہ بات کر رہے تھے کہ چائے پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے کب کیسے ہوا اور کیسے لوگوں میں عادت آ گئی. بالکل. اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ہمارے گیسٹ سے ہماری بات مطلب سیکھ گئے آپ. ہاں مطلب چونکہ کچھ لفظ ملتے جلتے ہیں. اب سرائکی ہے میں سرائکی بھی سن لیتا ہوں. میں جب کچھ ٹائم پہلے لاہور تھا تو وہاں مجھے دوست کہہ رہے تھے یار تم کیسے سمجھ لے تو ہم بات کریں تو میں سمجھ آئے. میں نے کہا چونکہ انسان زبان جو ہے وہ سنتا رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا ورڈز آپ کو کلک کرتے ہیں اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ لفظ جو ہے وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. اگر اترادی سندھی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اگر کراچی کی جو سندھی بولنے والے ہیں وہ ڈفرینٹ بولیں گے, بلوچی جو پیور جھل مکسی سائڈ کی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی, تھوڑی کوئٹہ کی ڈفرینٹ ہوگی, ڈائلیکٹ ان کا ڈفرینٹ ہوگا. اگر سندھی ہے تھر کی سندھی دوسری ہوگی. سو چونکہ ہر ایک کا اپنی مادری زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے وہ بھی مختلف تھوڑا سا بنا دیتا ہے. پھر تھوڑا سا چونکہ ماحول کی دوسری زبانوں کا جو املگمیشن مکسچر ہے اس سے بھی تھوڑا سا فرق اور یہی چیز ہم سب کو یکجا کرتی ہے یا ایسے ہی ہے. اور پھر دیکھیں دنیا میں زبان کے لیے زبان کی بیسس پہ آپ نے اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ زبان صرف ایک رابطے کی ایک طریقہ کار ہے, ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے. جس طرح جی ہم جب پروگرام میں بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اردو ہم چونکہ سب کو مطلب بات کر لیتے ہیں. دیکھیں وہ اسی لیے ہے کہ رابطہ ہو سکتا ہے. تو رابطہ کسی بھی زبان میں ہو, اور یہ اچھی چیز ہے اگر کسی شخص کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہیں, کیونکہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور میسیج وہ کلیئر دے سکتا ہے. چونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو میسیج اردو میں اچھا دے سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ انگلش میں اچھا نہ دے سکتا ہوں, یا جو میں انگلش میں اچھا دے سکتا ہوں وہ میں سندھی میں یا پشتو میں بلوچ میں اچھا نہ دے سکتا ہوں, یا ان میں دے سکتا ہوں اچھا. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام رہنے والوں کو اتنا جو ڈائیورسیفائڈ ہمارے پاس پاکستان میں کلچر ہے, زبانیں ہیں, تو یہ اچھا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, زبانیں سیکھنی چاہیے, اور اس کی بیسس پہ کوئی بائسنس نہیں رکھنی چاہیے, کوئی فرقہ واریت یا تفرقہ نہیں رکھنا چاہیے. زبانیں تو صرف ایک کمیونیکیشن کی, اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو بعض اوقات آپ کو زبانیں ایسی بھی لگیں گی کہ جو آپ کہیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا یہ بھی زبان ہے, لیکن
ظاہر ہے جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں زبانوں کی تو آہستہ آہستہ کہیں پہ لائنیں لکھی گئیں, کہیں پہ کچھ شیپس بنائی گئیں, شیپس کے ذریعے جب انڈس سویلائزیشن کو آپ دیکھیں تو انڈس سویلائزیشن میں جو روئنز ملے وہاں پہ وہ شیپس بنایا کرتے تھے, کوئی بل کا شیپ ہے تو کہیں ویل کا شیپ ہے, تو اس طریقے سے اب وہ سیمبلک ہر جگہ الف بے جیم تو نہیں ہو سکتے. جی ہاں, تو وہ سیمبلک لینگویجز تھی. اور اگر ہم چائنیز دیکھیں وہاں پہ تو پتہ نہیں کون سی زبانیں میں نہیں, چائنیز ہے پتہ نہیں کون سی, ہمارے لیے باکسز لگتے ہیں, گھر بنا ہوا ہے کبھی کبھی, وہ ہمیں دیکھیں باکسز لگ رہے ہیں نا, وہ سیمبلک لینگویجز ہیں, لیکن ان کے لیے وہ باکسز نہیں ہیں, ان کے لیے وہ ویری ایزی ہے. اور پاکستانیز بھی چونکہ چائنیز آج کل سیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی اب فیل نہیں ہوتا, جو ریٹن لینگویج ان کو آ جاتی ہے. سو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں سیکھنی چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان کی ہر ایک زبان, پاکستان کی محبت کرنے والے لوگوں کی زبان ہے, چاہے وہ کسی بھی ایریا یا جگہ سے تعلق رکھتی ہو, ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے, کیونکہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ بلوچستان کی زبان ہے, اس وجہ سے کہ وہ ہمارے پاکستان کی زبان ہے, ایک انسان کی زبان ہے, اور میرے خیال میں انسان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. سو زبانوں کی جب بات ہم کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہی ایک گلدستے کی مانند ہے. اور اگر ہم زبان والا ٹاپک لیں گے تو اس کے لیے ہمیں پورا ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا, کریئر کاؤنسلنگ کی طرف آتے ہیں. پر ہم آتے ہیں. سو کریئر کاؤنسلنگ دیکھیں زندگی میں, میں نے بات کی پہلے بھی جب بریک پر ہم جا رہے تھے اس سے پہلے, کہ پانی کی جتنی اہمیت ہے زندگی میں, اس طرح کریئر کاؤنسلنگ کی بھی اہمیت اتنی ہی ہے, کیونکہ اگر بے مقصد زندگی کوئی نہیں ہے. جب ہم دنیا میں انسان کا مقصد بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کوئی نہ کوئی ایک مقصد جو کہ بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کم نہ تھے کرو بیاں عبادت کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ کے جو پاس تو کافی مطلب عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہیں, دوسری نہ لوگ ہیں, لیکن پیدا کیا انسان کو انسان کے واسطے. تو دیٹ از دا سروس جو ابو سیلف کی ہم بات کرتے ہیں, روٹری کا بھی موٹو ہے سروس ٹو دا ہیومینٹی کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک مقصد ہے زندگی کا جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو اسی طرح جب ہم کریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر بے مقصد زندگی, اگر کوئی نوجوان ہے, میں ہوں, آپ ہیں, اگر ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو بے مقصد زندگی تو گزر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مطلب کہ زندگی کو گزارنا نہیں چاہیے, زندگی کو جینا چاہیے. تو گزر تو زندگی جائے گی, آپ چاہے وہ گھر بیٹھ کے گزاریں, آپ چاہے گلی محلوں میں گزاریں, تھلوں پہ بیٹھ کے گزاریں, یا پھر آپ چاہے کسی اچھی آفس میں بیٹھ کے گزاریں, یا پھر آپ چاہے کچھ اچھی ڈیولپمنٹ زندگی میں کر کے گزاریں. سو کریئر کاؤنسلنگ کی اسی لیے بہت ضرورت ہے, چونکہ میرا سیکٹر بھی یوتھ امپاورمنٹ ہے, یوتھ ایکٹیویزم ہے, اور تو میں زیادہ تر تقریباً مجھے 8 سے 9 سال ہو گئے, مطلب جب میں یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں ہی تھا میں نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ یوتھ امپاورمنٹ پہ کام ہم نے شروع کیا, کمیونٹی سروس پہ کام شروع کیا, پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کیا. سو میرے خیال میں روٹریک میں رہتے ہوئے میں اس چیز پہ بڑا ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہمیں ارلی لائف میں ہی پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کو کیا کرنا چاہیے. پلاٹو کی جو تھیوری آف جسٹس ہے, پلاٹو کہتا ہے کہ جسٹس کی تھیوری ہے کہ ایوری ون شوڈ بی گیون اٹس اون ڈیو. وہ ڈیو کیا ہے بیسیکلی, جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. وہ ڈیزرو کیا کرتا ہے, اس نے بتایا کہ اس کی ایبلٹیز کے مطابق آپ ان کو سیگریگیٹ کریں. ایجوکیشن سسٹم کی جو تھیوری پلاٹو نے دی اس میں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ان کو سیگریگیٹ کر دیں, یعنی کہ اگر وہ میٹرک کے کر لیتا ہے تو وہ اس کا ایک امتحان ہونا چاہیے جو طے کرے کہ وہ آگے کیا پڑھے گا, پھر اس کے بعد ایک امتحان ہونا چاہیے وہ طے کرے کہ وہ آگے کیا پڑھے گا. تو اس طرح اتنا ضروری ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. آج انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں انٹر ہونے کے بعد ہی ہمیں پاتھ کریئر کی بات کرنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں جب بچہ ایک چھوٹی عمر میں ہو آپ وہیں سے اس کی آبزرویشن کرنا شروع کریں اور طے کریں کہ وہ بچہ کس طرف جائے گا. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر تھوڑا سا آج کل جو بھی کریئر کاؤنسلنگ پہ بات کرتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی انٹرسٹ دیکھیں, بچے کا مائنڈ سیٹ دیکھیں.
وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جس کی ہم نے بات کی, پازیٹیوٹی اور مولڈیشن, مطلب آپ مولڈ کس طرح کر سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں آرمی کے اندر جب سلیکشن ہوتی ہے تو وہ ایک مڈل ایج پر وہ بچوں کو لیتے ہیں, تاکہ کیونکہ انہوں نے وہ کرائٹیریا دیکھ لینا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لائق ہے. اس کے بعد وہ فوراً تو وہ جنگ کرنے نہیں چلا جاتا, آبویسلی ایک وہ پراپر پروسیس سے گزرتا ہے جہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم ایک چھوٹی عمر سے ہی, وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی عمر میں انسان کا دماغ ذہن پختہ ہو جاتا ہے, شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں 8th 9th میٹرک 7th 8th یہیں سے آپ بچے کے ذہن میں ڈالنا شروع کریں, یا اسے گائیڈ کریں, یا اسے بتانا شروع کریں کہ دیز آر دی اپرچونیٹیز اہیڈ. اب وہ جو 3-4 سال گزرے گا وہ اس کا مائنڈ سیٹ بنے گا, وہ انٹرنیٹ پر دیکھے گا کہ کس قسم کی اپرچونیٹیز آگے ہیں, وہ دیکھے گا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, میرا انٹرسٹ کس طرح ہے. سو ایک کرائٹیریا نہیں ہے کسی کو گائیڈ کرنے کا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دیر آر سیورل کرائٹیریاز جن پہ انہیں کام کرنا چاہیے. اور جس طرح یوتھ کی جب ہم بات کرتے تو روڈ ٹریک بھی ہم لوگ کریئر کاؤنسلنگ پہ بھی ہم کافی کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں. چونکہ حیدرآباد میں ہمارے کلبز ہیں, کلبز بیسکلی ہم چیپٹرز کو کہتے ہیں نا. سو تھرپاکر سائڈ میں آپ دیکھیں ہمارے کلبز عمر کوٹ میں کام کر رہے ہیں. ابھی پولیو پہ ابھی کل ورلڈ پولیو ڈے ہمارا گیا ہے, سو ہم نے وہاں بھی بہت کام کیا. سو جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سب جتنے بھی ہمارے کلبز ہیں, سکھر, خیرپور, کوئٹہ, لورالائے اور آپ کا گوادر ہب میں, اس جگہ پر جتنے بھی کلبز ہیں وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں, کریئر کاؤنسلنگ پہ کام کریں. ہم اکثر سیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز سے, میڈیا انڈسٹری سے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں, ہم ایجوکیشن سیکٹر سے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں, ہم انجینئرنگ سیکٹر سے بلا رہے ہوتے ہیں. سو یہ سب بلانے کا یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سب چیزیں نظر آئیں, سب پہلو نظر آئیں, اس کے بعد وہ یہ طے کرے کہ اس نے کس راہ پہ جانا ہے, کس رخ کی طرف جانا ہے. اگر دیکھیں ہم جنرلی بس میں بیٹھ جائیں, ہمیں کسی بھی شہر جانا ہے, اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کس شہر جائیں گے, یا بس یہ جو موڈ آف ٹریولنگ ہے یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا, تو یہ انتہائی ضروری ہے. اور میرے خیال میں ہر ایجوکیشن سیکٹر کو, چاہے پرائیویٹ ہو, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے این جی اوز ہوں, انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایک مڈل ایج کے اندر ہی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں, کریئر کاؤنسلنگ کریں, تاکہ وہ دیکھیں آج جو فقدان ہے, آج جو ہم بات کرتے ہیں جاب نہیں ہے. جاب بیسیکلی دیکھیں جاب کریٹ ہوتی ہے اسکل سے, جاب کریٹ ہوتی ہے ٹیلنٹ سے. اگر ہمارے پاس وہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, آج اگر انجینئر بھی ہے 4 سال بعد وہ نکلتا ہے, سو ہی ڈز ناٹ ہیو, اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی, وہ خالی کاغذ ہوتا ہے. پھر وہ ایڈورٹیزمنٹ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے فریش گریجویٹ بھی لینا ہے اور ایکسپیرینس بھی لینا ہے. ایسے ایڈورٹائزمنٹ بھی اکثر آ رہے ہوتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ اگر انڈسٹری کے اندر جو 4 سال اسٹڈی ہے اس کو ایکسپیریمنٹس کے ساتھ یا فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے, یا پھر اور کوئی میڈیا انڈسٹری ہے خاص طور پہ, تو اگر آپ جب جرنلزم پڑھ رہے ہیں, ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں, سو آپ کی ایکٹیویٹیز فزیکل کرا دی جائیں کچھ چینلز کے ساتھ. کسی کو نیوز رپورٹنگ کا شوق ہے, انٹرنشپس کہہ لیں, بٹ اس میں بھی پھر آبویسلی تھوڑا سا ایک پراپر انٹرنشپ ہونے کی ضرورت ہے. سو دس از آل دا تھنگ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہمارے انسٹیٹیوٹس کو, ہمارے ایجوکیشن خاص طور پہ, چونکہ ہم یہ سارا ریلیشن دیکھیں سوسائٹی میں 3 قسم کے لوگ ہیں نا. ایک پیئرز ہیں, آپ کے دوست ہیں, ایک اسکول ہے, اور ایک آپ کا فیملی ہے. سو ان سب دوستوں نے بھی, فیملی نے بھی, جو سوشل انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں ہمارے, ان سب نے مل کے ایک رول پلے کرنا ہے ہماری ڈیولپمنٹ میں, ایک بچے کی ڈیولپمنٹ میں. ہم سب کی ایز اے سوسائٹی اس کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ تب نظر آئے گی جب ہماری کریئر کاؤنسلنگ ہوگی, ہماری پراپر گرومنگ ہوگی, پروفیشنل ہوگی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی. میں تھوڑا سا یہاں ایک بات روڈ ٹریک کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گا. نہ صرف ہم جو ہے وہ روڈ ٹریک جو ہے وہ کام کر رہا ہے کمیونٹی سروس کا, بلکہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور روڈ ٹریک بنا بھی اسی لیے تھا کہ ہم یوتھ کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ اسکلز ان کے اندر لے کے آ سکیں.
آپ دیکھیں میرے خیال میں ابھی ٹاپ 10 جو اسکلز ہیں دنیا کے اندر جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر اگر وہ ہوں گی تو وہ نمایاں نظر آئے گا, وہ نکھر کے آئے گا, جس میں کمیونیکیشن اسکلز ہیں, آپ کی ڈیجیٹل اسکلز ہیں, تو یہ سب چیزیں انتہائی ضروری ہیں. آپ کا کانفیڈنس ہے, سو یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ روڈ ٹریک ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. اکثر ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بول رہے ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, رائٹنگ اسکلز کر رہے ہوتے ہیں, سو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, ٹیم مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوا آپ دیکھیں یہ بہت کامن ہے. آج کل ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹاپرز جو ہے وہ بہت کم سیٹلڈ ہوتے ہیں یا بہت کم وہ کیوں ہے. بیسیکلی ایسا نہیں ہے, ہر ٹاپر نہیں ہوتا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ وہ ٹاپر جو بچہ جس کی ٹاپر کہہ لو یا کوئی بھی بچہ جس نے فزیکل ایکٹیویٹیز نہ کی ہوں, جس نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہ کی ہوں, جس نے کوئی اسکلز نہ سیکھی ہوں, اونلی وہ ایک اپنا رٹافیکیشن یا پھر وہ ایک صرف ایک ون ڈائمینشنل ہو کے رہ گیا ہو, سو وہاں پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ہو بھی یہی رہا ہے. بہت سارے انٹرویوز میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ ہزاروں بچوں نے اپلائی کیا, ایک بچہ سلیکٹ ہوا, 2 بچے سلیکٹ ہوئے, 3 بچے سلیکٹ ہوئے. سو دس از بیکاز کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ہم نے ایز اے سوسائٹی, ہماری فیملی نے جو رول پلے کرنا تھا ڈیولپمنٹ میں, وہ نہیں کیا. وہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایز اے آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو ہم لوگ کریئر پہ کافی کام کر رہے ہیں. سب کو کرنا چاہیے, اسکولس کو بھی کرنا چاہیے, اور ہم سب کو کرنا چاہیے. بالکل بالکل, بہت ہی اچھی خوبصورت گفتگو ہوئی. جیسے آپ نے ٹاپر کا ذکر کیا تو اس سے نا وہ مجھے ایک مووی ہے, اگر 3 ایڈیٹس کا کہیں تو ہاں, تو اس میں مجھے یاد ہے وہ رینچو نام ہے آئی گیس اس کا, وہ جا کے بورڈ پہ جب اس کو کہتے ہیں وہ جا کے کچھ لکھے تو وہ جا کے لکھ دیتا ہے. وہ کہہ رہے کہ اب اس ورڈ کو آپ لوگ ڈھونڈیں کہ ورڈ کیا ہے. تو پروفیسر سے لے کر سب لوگ اس کو کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو میرے 3 دوستوں کا نام ہے, کیونکہ ہم کتابیہ بن چکے ہیں. یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کتابیہ ہی بن چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے اپنی باتوں کو ہمیں ایکسپلین کیا. بہت بہت شکریہ آپ. تھینک یو سو مچ. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت ساری نیک دعائیں, نیک خواہشات, نیک تمنا میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا اور ایک اچھی ڈسکشنز آپ کے ساتھ بھی رہی. تھینک یو سو مچ. گلے چاروں کا چو باز وشی سر میں مراگش مرچی کی سرجم بود مرا خبر نبی تھا کہ میں مراگش چو واد حلاس بدن جو میں جانے تھا جب شو میں ہوسٹ اور گیسٹ دویں گپ پتران کنگا باور پتہ نسری کے مراگش چو واد حلاس ہوتا. گلے چاروں کا چو وشی سرا میں مرچی کی مراگش گپ پتران بیتا اور من امید ہے کہ شمش چی باز سرپدی حاصل ہوتا اور شما لوٹے کہ اما مردم شجی سرپدی حاصل بکنا اور اس میں مراگش شیئر کت بھی کرے تھا اور اما گپ شمیش کت گا آیا شنکت بھی کرے تھا. امی ہی گڑا میں مرچی کی مراگش گپانی مولو مراد بھی تھی. نو شمارا دے گی ہوتی ہوسٹر اجازت انچو میں دعاؤں ہوتی مراگش اسٹارٹ کو انچو دعاؤں ہوتی مراگش ہم حلاس کریں. وش میں بات ہے, خوش میں بات, شگرچ میں بات ہے. السلام علیکم, اللہ نگہبان.